BNP का जवाब उनका मरकज़ी क़यादत, उनका पार्लिमानी लीडर देगा कि क्या इस लूटमार के वो मुखालिफ हैं। तो अगर मुखालिफ हैं तो फिर कुद्दूस बीजंजो को लाने का ज़रूरत क्या था कि बाप का एक चीफ मिनिस्टर को निकालते हैं और बाप ही का दूसरा चीफ मिनिस्टर को लाते हैं जिसने इस बलूचिस्तान का मैंडेट ही नहीं है उनके पास। अगर रिकॉर्ड देखें तो 300-400 वोट के बुनियाद पे आया है। तो इसका मतलब ये है कि इस अफरा तफरी में, लूटमार में कई लोग शामिल हैं जिसका जवाब वो देंगे, तारीखदान देगा, आप कभी उनसे पूछेंगे। रेकोदिक का सौदा लग गया है और पाकिस्तान के कर्जे उतारेंगे। मैं आपके तवज्जुह से बलूचिस्तान के सियासी कारकुन और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल करता हूँ कि आप कर्जे आपने लिए, पाकिस्तान एक विफाकी तर्ज़ निज़ाम पे चलता है, हमारे वसाइल पे हमारा इख्तियार था, आपके कर्जे कहाँ खर्च हुए उसका तो पहले आप हिसाब दें कि अगर हम को 6% दिया जाता है विफाक में तो फिर 6% का भी तो हमको बताया जाए कि सूबे में कहाँ खर्च हुए। वो खुशखबरी किसको सुना रहे थे? कतन ये खुशखबरी बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं था। ये उन पाकिस्तान के लूटमार करने वाले तबके जिन्होंने पाकिस्तान को 100 बिलियन डॉलर का कर्जदार बनाया और अंदरूनी कर्जे पाकिस्तान के इस वक्त 5000 बिलियन रुपए तक पहुंच गए, ये उनके खर्चे। ये इसीलिए कतन कबूल नहीं है ये ड्रामाबाजी कि बलूचिस्तान के 50 साल आइंदा का जो तरक्की का रास्ता है जिसमें सोना, चांदी और तांबा के अलावा स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी हैं, उनका भी तादाद 10 से 15 है, उनका भी कोई हिसाब नहीं हुआ। इसी तरीके से साइंदक का भी आज तक कुछ हमें मिला नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि वो कब्ज़ागीर तबका पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान को एक कॉलोनी समझता है, वो कब्ज़ागीर तबके ने ये सब कुछ अपने मुफाद के लिए किया और आज बलूचिस्तान का जो आबा अजदाद का विरसा था, जो हमने आइंदा नस्लों को बलूचिस्तान का ट्रांसफ़र करना था, उसके लूटमार में फिर ये सब कुछ हुआ। और फिर उसके एवज सिर्फ 8000 नौकरियों का मसला नहीं है। जो 8 लाख नौकरियां आप ड्रामाबाजी करके सीपैक का कर रहे थे तो 8000 पे आके खड़े हो गए, ये भी मुझे यकीन नहीं मिलेगा। आज आपके तवज्जुह से आज 24 मार्च 2022 है, इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ कि इन 8000 नौकरियों में भी ठीक है एक तबका पाला जाएगा सिक्योरिटी के नाम पे और हमारे लोगों को अपने वसाइल लूटने वालों के लिए एक सिक्योरिटी का तबका बनाया जाएगा जो अपने भाइयों के सामने आके खड़े होंगे और उनको कहेंगे कि भाई ये हमारा रोज़गार का मसला है और यहाँ से लूटमार जारी रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि साइंदक से जो कुछ लूटा जा रहा है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के पैरे में और कॉन्वॉय में ले जाया जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस का फिर सिक्योरिटी लेवीज़ वाले कर रहे होते हैं, यानी ये सब कुछ होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो ड्रामाबाजी पहले रचाया गया बलूचिस्तान के लोगों के साथ सीपैक और नामनिहाद तरक्कियों के नाम पे, तो ये इतना बड़ा ड्रामा है जिसमें ये सब कुछ हुआ। कब हुआ कि जब बलूचिस्तान में सियासी अफरा तफरी में कुछ लोगों को शामिल किया गया और सियासी अफरा तफरी के बाद लोगों का तवज्जो उस अफरा तफरी की तरफ था और वो खुशफहमी में थे कि कुछ रोज़गार आएगा, कुछ नाली, थड़े और ट्रांसफार्मर के पैसे आएंगे। साथ साथ इस सब कुछ को इस्लामाबाद में बैठ के फ़ैसला किया गया। ये आम आदमी को, मैं उन सौदेबाजों और ठगों का बात नहीं करता हूँ, आम बलूचिस्तान के लोगों को ये कबूल नहीं है क्योंकि हमारा साबिका जो तजुर्बा है इंतहाई तल्ख है, उसके बुनियाद पे हम इसको कबूल नहीं करते हैं। अब मिसाल के तौर पे कल बलूचिस्तान असम्बली का एक इजलास हुआ। मैं आप भाइयों से ये कहता हूँ, आप भी सूबे के हैं और सूबे के वारिस हैं, आपका मुस्तकबिल की बात है। कल उस असम्बली का जो इजलास था उसमें रेकोदिक पे कतन बात नहीं हुआ है। वही नाम निहाद रिवायती
فنڈ اور نوکریوں کا بات ہوا جو مجھ پہ اور آپ پہ احسان کر کے ہم کو دیا جاتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا ڈرامہ سی پیک کے نام پہ ہمارے ریاستی ادارے، یہاں کے طاقتور وفاق کے پولیٹیکل پارٹیاں جو بلوچستان کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، انہوں نے سی پیک کا بہت بڑا آواز اٹھایا اور لوگوں کو کئی سال ایک خوش فہمی میں رکھا کہ سی پیک آنے کے بعد بلوچستان میں 8 لاکھ نوکریاں آئیں گی۔ میں ان سیاسی درباریوں سے جو اس بات پہ، اس نعرے پہ خوش تھے، ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا بلوچستان کے وسائل صرف نوکریوں کے لیے ہیں یا یہاں پہ ہمارے قومی اختیار بھی ہونا چاہیے اور ہم اپنے آئندہ اور خوشحالی اور ترقی کا فیصلہ کریں؟ اور آج کئی سال کے بعد آپ دیکھیں کہ جب گوادر میں کچھ نوکریاں ملیں تو ان میں جو گریڈ 4 کے یا سویپر کے نوکری وہ بلوچستان کے لوگوں کو ملے، اور با اختیار جو نوکریاں ہیں وہ کسی بڑے صوبے تک پہنچے۔ اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو 8 لاکھ نوکریاں وہ کہاں گئیں اور ہمارے اختیار کہاں گیا۔ بلکہ یہاں ایک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نواب اسلم کا حکومت تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ جب گوادر میں باہر سے بہت بڑے تعداد میں لوگ آئیں گے تو بلوچستان کا جو قومی جو شکل ہے وہاں بدل جائے گی، جیسے کراچی میں سب کچھ ہوا، تو یہ بلوچستان کا آبادی سے زیادہ لوگ آئیں گے اور پھر ہمارے اختیار ہمارے قومی سرزمین پہ نہیں رہے گا۔ تو گوادر کو نواب اسلم نے سرمائی دارالخلافہ قرار دیا، وہاں پورا ایک اس کے لیے سیکریٹریٹ اور آفس یہ ہوئے تاکہ سردیوں میں پورا کابینہ اور وہاں نظام چلتا رہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا سرزمین ہے۔ مگر ان کی آنے والے حکومت نے ان کو پھر فوجیوں کے حوالے کیا۔ تو یہ ایک ڈیل ہوا ہوگا کہ جو پولیٹیکل مزاحمت ہم کر رہے ہوں گے اس کو کسی نہ کسی ذریعے ہماری اپنے بھائیوں کے ذریعے ناکام کریں۔ آج وہ سرمائی دارالخلافہ کے ان آفیسز پہ کسی اور کا قبضہ ہے اور سی پیک کا نتیجہ آج 0 نکلا ہے۔ آپ اس پہ ایک آزادانہ تجزیہ جا کے کریں مکران میں اور خود گوادر میں، پسنی میں، تو وہاں قبضہ گیری ریئل اسٹیٹ کا دھندا تو ہے، مگر لوکل لوگ آج بھی سراپا احتجاج ہے، پانی کے لیے سراپا احتجاج ہے، روزگار کے لیے ہے۔ وہاں کے مچھیروں کو سمندر میں آزادی سے جانے سے اور واپس آنے سے بھی روکا جاتا ہے، جو ان کا ہزاروں سال کا ایک ذریعہ معاش تھا۔ تو یہ جس طریقے سے سوئی گیس کا ڈرامہ تھا اور لوٹ کے لے گیا اس کو، سی پیک بھی وہی ڈرامہ تھا۔ ہاں، اب اپنے اسٹریٹجک ضروریات کے لیے کچھ سڑکیں انہوں نے بنایا ہوگا تاکہ ان کے توپ اور توپ خانے اس صوبے میں آزادانہ گھومتے رہیں، مگر عام آدمی کو مایوسی ملا، عام آدمی کے جائیدادیں گئیں اور باقی صوبوں کے سرمایہ داروں نے گوادر سے پیسے کمائے اور وہ چلے گئے۔ وہاں اگر ترقی ہوتا اور ترقی کے نام ہوتا، کیونکہ باقی قبائلی علاقوں میں ریاست پاکستان پسماندگی کے الزام سرداروں پہ لگاتا ہے، جن کا 73 سردار ان کے چمچگیری کر رہے ہیں، مگر مکران میں تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں آج بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ 1954 کے لگ بھگ سوئی ڈیرہ بگٹی سے ایک بہت بڑا ذخیرہ گیس کا دریافت ہوا اور وہ گیس سوئی سے پورا سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں تک پہنچا۔ کوئٹہ میں اس وقت پہنچا جب یہاں جنرل ضیاء الحق کا جنگ چل رہا تھا امریکہ کے سرپرستی میں، تو اس لیے پہنچایا گیا کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کوئی ٹیمپریری ریلیف دیا جائے۔ مگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس پسماندگی کا مسلسل الزام بلوچستان کے قبائلی عمائدین پہ لگایا اور کہا کہ اس لیے پسماندہ ہے کہ قبائلی عمائدین نہیں چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ اس کا اگر احتساب کریں
ہم دیکھیں کہ یہ گیس جب سوئی سے نکل کے پورے پاکستان کے صنعت اور معیشت کو بناتا ہے تو اس کو بلوچستان کی صنعت کے لیے بھی ہے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی سامان ہونا چاہیے تھا، مگر یہ الزام تراشی مسلسل چلتا رہا، آج تک چلا۔ پھر اسی ریاست کے ڈکٹیٹر متواتر کہتے رہے کہ بلوچستان کے 73 قبائلی رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 73 قبائلی رہنما جو ڈکٹیٹروں کے ساتھ تھے وہ اس پسماندگی کا بشمول پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آگے آ رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس لوٹ مار میں اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو قرضدار بھی بنایا۔ ہمارے گیس جو اتنے سال کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد اب ڈپلیٹ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن ڈیرہ بگٹی کے ایک چھوٹے سے گاؤں تک نہیں پہنچا، حالانکہ فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے تمام معاملات اس ملک میں منوائے جاتے، وہ بھی کر لیتے، مگر کیونکہ یہ گیس ضرورت کسی ایسے صوبے کا تھا جس کا صنعت اور چلتے تو اس کے جو بہت بڑا آبادی ہے اس کے بے روزگاری کو وہ کنٹرول کر سکے، اسی لیے ہمارے صوبے تک ابھی بھی نہیں آیا۔ آپ خود کوئٹہ میں رہتے ہیں، اس وقت کوئٹہ کے اندر بھی گیس کا لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں گیس کہیں کم ہے، کہیں 2-4 گھنٹے نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو الزام انہوں نے لگایا اس کا احتساب کریں گے اپنا تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ کل 23 مارچ تھا، آپ نے سوشل میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے تمام تقاریب بھی دیکھے ہوں گے، اور یہاں تک دیکھا ہوگا کہ مسنگ میں قبائلی عمائدین نے فوجیوں کو پگڑی بھی پہنایا، مگر میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کیونکہ آج 24 مارچ ہے، ہماری نظر سے تمام تقاریب گزرے ہیں، تو 24 مارچ کو میں آج قومی خود احتسابی کا دن سمجھتا ہوں کہ 80 سال پہلے جب منٹو پارک میں، جہاں آج مینار پاکستان ہے، ایک اجتماع ہوا اور وہاں ایک قرارداد کو پیش کیا گیا اور قرارداد پاس ہوا، جس کو ہم قرارداد پاکستان اور قرارداد مقاصد یا 1940 کا قرارداد مختلف نام سے لیتے ہیں۔ اس میں ایک بات جو اہم تھا، اس میں یہ تھا کہ ہندوستان میں جو قومیں ہوں گے، جو مسلم اکثریتی علاقوں میں جو قومیں ہوں گے، ان کا ایک فیڈریشن تشکیل دی جائے گی، وہ جمہوری ہوگا، اس میں قومیتوں کے تاریخی، جغرافیائی، معاشی جو حقوق ہے ان کا احترام کیا جائے گا، اور اقلیتوں کے ساتھ اسلامی جو اصول ہیں ان کے تحت احترام اور محبت کا ایک رشتہ رکھا جائے گا۔ میں اس لیے اس کو خود احتسابی کا دن کہہ رہا ہوں کہ منٹو پارک میں اس قرارداد کو پاس کیا۔ آج اگر میرے کوئی بھائی بلوچستان کے لاہور میں یا چھوٹے صوبوں کے بھائی لاہور میں ایک دفعہ مینار پاکستان کے پارک کو دیکھنے نہیں، اس مینار میں نصب اس کتبے کو دیکھیں جہاں قرارداد پاکستان یا 1940 کے قرارداد کے جو 14 نکات ہیں میرا خیال وہ سب لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم صرف اس پہ بات کریں گے کہ اس قرارداد کے تحت ایک فیڈریشن کی تشکیل ہوئی، اور فیڈریشن میں قومیتوں کے حقوق کا تعین ہوا، مگر اس کے کچھ عرصے بعد 1940 کے بعد 7 سال بعد ایک ملک مارز وجود میں آئی جس کو کثیر القومی فیڈریشن ہونا چاہیے تھا۔ وہ 25 سال متواتر سویلین ڈکٹیٹرشپ، غیر جمہوری حکومتوں کے ذریعے یعنی جنرل یحییٰ تک چلتا رہا۔ پاکستان کے جو پالیسی ساز طبقہ ہے، سب سے پہلے ان کو احتساب کرنا چاہیے اپنا، کہ جس ملک کو آپ نے ایک قرارداد کے ذریعے بنایا جس میں اسلامی جمہوری فیڈریشن ہوگا، قومیتوں کے حقوق ہوں گے،
اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس کو پھر فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا، کیونکہ کولڈ وار تھا، پھر افغانستان میں ایک جنگ چھڑی، اس کے بعد مسلسل افغانستان میں یہ سارے معاملات آتے گئے. پھر ہمارے مغرب میں ایران بھی ہے، وہ سامراج اینٹی سامراج یا سامراج دشمن ان کا ایک سٹینڈ ہے. شاید اس وقت تک اس ملک کو ان کا ضرورت ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو احتساب، خود احتسابی عوام کو بھی کرنا چاہیے. کیا انہوں نے ایک طاقتور با اختیار ایک پارلیمنٹ کے تشکیل میں اپنا محنت کی؟ احتساب پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے، اور خصوصاً وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے شارٹ کٹ کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ملک آج یہاں پہنچا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کئی لانگ مارچ ہوتے رہے اور ان لانگ مارچوں کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، بلکہ سب کے پاس ایک خاص دلیل تھا لانگ مارچ کا، جیسے آج بھی دلیل ہے. بلکہ لوگوں نے یہ نقشہ کشی کی کہ اگلے لانگ مارچ کے بعد لوگوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا تبدیلی آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس قرارداد کا احترام بھی نہیں کیا گیا جس کے تحت یہ سرزمین، یہ فیڈریشن کی تشکیل ہوئی، اور اس تمام معاملات میں پولیٹیکل روبوٹس اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ تھا. اب بات یہ کہ جب ہمیں سیاسی حقوق نہیں ملے، ہمیں تو قومی حقوق بھی نہیں ملے. ہمارے قومی تاریخی جغرافیائی جو حقوق ہیں ان کا کبھی احترام نہیں کیا گیا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہیں نہ کہیں سے سامراج کے ایجنڈا پہ عمل درآمد کر کے کبھی نہ کبھی کسی نئے نظام کا بات کیا، اور اس نظام کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے قومی اور تاریخی، جغرافیائی، ثقافتی حقوق کا احترام نہیں کیا گیا تو معاشی اور حقوق کا بھی احترام نہیں کیا.